नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है दुनिया के मामलात, हालात, वाक़यात सब यकसर बदल गए। कल तक जो मेरी बातों पर हंस रहे थे, अब वो खुद एक हंसी का मंजर पेश कर रहे हैं। मैंने कल प्रोग्राम में क्या कहा था एजाज? मैंने कहा था दुनिया का जुग्राफिया तब्दील हो जाएगा। कल जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने लिए रखे हुए इशाइये, वहाँ इनॉग्रेशन कहते हैं, बाकायदा तौर पर जब सदर की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ली जाती हैं, वाज़े करके बताया कि अब से गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ़ ऑफ अमेरिका होगा। फिर उन्होंने साथ में ये भी वाज़े कर दिया कि पानामा कनाल से वो, पानामा मुल्क के रवैये से वो मुतमईन नहीं, मुस्तकबिल में वो पानामा कनाल को दोबारा से अमेरिका का हिस्सा देखते हैं। जुग्राफिया बदल गया। अच्छा, बंदा आने से पहले ही ये कह चुका था। उसने नेतन्याहू को भी कह दिया बंदे के पुत्र बन जाओ, उसने दूसरे सिमत वालों को भी बोला बंदे के पुत्र बन जाओ, जंग बंदी हो जानी चाहिए। उनके आने से पहले जंग बंदी हो गई, यरगमाल छुट गए। कल मैंने देखा, बड़ी खुशी का इजहार हुआ। यरगमाली आपने टीवी पे देखे होंगे, उनको जिनको बनाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, वो फिर अभी आज़ाद होकर दोबारा अपने घर वाले पास। रूस और यूक्रेन के मामले पर चंद दिन के अंदर आपको खुद पता लग जाएगा। ग्रीनलैंड के मामले पर भी आपको पता लग जाएगा। ये बंदा जो बात कर रहा है ना, ये मैं बता दूं, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को वजन दीजिएगा। ये कारोबारी आदमी है, ये हिया हुआ की बात नहीं करता, ठीक है। उसने पहले कह दिया ड्रिल बेबी ड्रिल। इसके माने ये हैं कि अमेरिका भरपूर अंदाज के अंदर अपने कुओं से तेल निकालेगा। तेल जब निकालेगा, सप्लाई बढ़ेगी, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमत कहां जाएगी? शू डाउन। पहले बता दिया, बिजनेस का प्रोग्राम आपको बता दिया, जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाए उसकी कीमत डाउन। उन्होंने कहा कि अब मर्जी से अपनी गाड़ी खरीदो, पेट्रोल वाली गाड़ी चलाओ, मस्ती मजे नहीं लाइफ, ठीक है। उन्होंने कह दिया ये बात। इसका मतलब ज़हनी तौर पे बिठा लो। उन्होंने कहा कोई हमारे मुल्क में सामान भेजेगा, मैं उससे टैरिफ चार्ज करूंगा, मैं उससे टैरिफ चार्ज करूंगा। इसका मतलब वो माजी की 80s की रजीम वापस आएगी। खैर पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़वायदेमंद थी वो, लेकिन हम अब खुश हैं कि यार कोटा वोटा ख़त्म हो गया ये वो, लेकिन पहले बहुत फ़वायदेमंद हुआ करती थी हमारे लिए। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर तो बहुत लंबी थी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। जल्दी से फ्लाइट पकड़ के लैंड कर गए, ये पाकिस्तान पहुंच गए। अब हम पहुंचने के बाद पाकिस्तान देखिए रहे हैं कि हमारे यहाँ हर पॉलिसी मरतब कर दी गई, लेकिन सनती पॉलिसी कोई नहीं। तो सनती पॉलिसी नहीं है तो मुल्क सनती तरक्की कैसे करेगा? हालात तो बदल रहे हैं। इसलिए मैंने आज दावत दी है जनाब जुनैद नकी साहब को, जो कि सदर हैं काटी के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। सर बहुत शुक्रिया। काटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती इलाकों में शुमार किया जाए, अगर मैं सबसे बड़ा ना कहूँ तो। बुनियादी बात यह है कि सनती पॉलिसी हुकूमत की इस वक्त मेरे सामने वाज़ेह नहीं है। आप लोग, मैंने देखा है, हर साल इनको मशवरे भी भेजते हैं, तजावीज़ भी भेजते हैं कि साहब अपनी सनती पॉलिसी ऐसी डिवाइस करें। आजकल फोकस एनर्जी पर रहा है, लेकिन कान ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे, हमें तो KPI का पता है, यानी पावर टैरिफ डिक्रीज़, लेकिन इसके अलावा भी तो सनतकारों के अगर दसियों नहीं तो सैकड़ों तो शिकायत होंगी। आपके जहन में कोई चीदा या अहम नुकात हैं जिस पर एनर्जी पॉलिसी तो बना ली गई है, लेकिन सनती पॉलिसी अभी तक डिवाइस नहीं की गई? तो मैं चाहूँगा आप टीवी के ऊपर लोगों को बयान करें, फिर मैं बात से बात निकालूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अली नासिर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर जब आप बात करते हैं तो माजी बईद में 30-35 साल पहले तो इस पर कुछ काम हुआ था, अर्ली 90s में, लेकिन उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी इसलिए ना वो बन सकी और ना वो इंट्रोड्यूस हो सकी क्योंकि जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा पूरे 10 साल, फिर रेजीम चेंज हुआ और फिर 6-8 साल उसमें निकल गए। अब दोबारा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, पिछले तकरीबन 15 सालों से ज़्यादा हो गए। तो
اب ہمیں شاید کاروباریوں کو ہی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جب ایک آواز اٹھاتے ہیں کہ جی گیس کے پرائس بڑھ رہے ہیں، بجلی نہیں آ رہی ہے، پانی نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ ہم اپنی پرائرٹیز کو بھی جو ہے وہ دوبارہ ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہمیں جو ہے اگر کوئی انڈسٹریل پالیسی، ایک لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی ریکوائرڈ ہے، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں بدقسمتی سے سال 2 سال 3 سال اس سے زیادہ کی ہم بات نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ فائر فائٹنگ والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی گزارشات میں پرائرٹی پہ کوئی انڈسٹریل لانگ ٹرم پالیسی ڈیزائن کر کے بھیجیں کہ جی آنے والے 10 سال، آنے والے 20 سال میں انڈسٹری کو اس طرح ہونا چاہیے اور ان کے لیے یہ قوانین اور یہ پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہونی چاہیے. تو یہ مختصراً ایک نہیں، یہ بہت اہم نقطہ دیکھیں آپ نے پیش کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سلپ شارٹ یا شارٹ ٹرم پالیسیاں تو بہت ساری مرتب کر لی جاتی ہیں، مطلب سالانہ بنیادوں کے اوپر بنا لیں، لیکن مسلسل تواتر سے جو ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی چاہیے ملک میں صنعتی ترقی کے لیے. معذرت کے ساتھ اب ایک ایڈنڈم اس کے اندر شامل کرتا ہوں. دیکھیں کرنگی ہو یا دیگر اور صنعتی علاقے ہوں، لوگ مانتے نہیں مانتے، میں سیاسی بات نہیں کرتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے نا، ان کی ایک ویژن تھی، ویژن کے تحت انہوں نے، کیونکہ باہر تعلیم لوگ نہیں جانتے، انہوں نے UCLA میں بھی پڑھا ہوا ہے، لاس اینجلس میں بھی پڑھا ہوا ہے، اسی لیے امریکی سیاسی نظام سے بہت واقف تھے. انہوں نے جرمنی کے رائن کو اسٹڈی کیا تھا، آٹو بھان کو اسٹڈی کیا تھا، اسی بنیاد پر آپ کو پتا ہوگا. لیکن بنیادی بات یہ کہ انہوں نے صنعتی علاقوں کے اوپر بہت فوکس کیا، چاہے کرنگی ہو، آپ کو پتہ ہے اس کی انیشل پلاننگ سے لے کر اسٹیٹ، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بہت ساری لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، کوئی بندہ ہر چیز 100% صحیح نہیں کرتا، کچھ عیب اس میں رہ جاتے ہیں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد کوئی ویژنری آیا ہو، اس نے کہا ہوگا صدر کاٹی صاحب آپ میرے دفتر تشریف لائیں، آئیں میں آپ کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں لانگ ٹرم پالیسی کے لیے میں کیا کرنا چاہیے. میٹنگ تو ہوتی ہے لیکن 500-600 لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو 2 منٹ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، مجھے بات کرنے کا موقع ملا. پالیسی سازی ایسے تو نہیں ہوتی، برا نہ ماننا. پالیسی سازی تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا جائے، آپ کی بات کو سنا جائے، آپ کے نکات کو لکھا جائے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سر میں آپ کی بات سے ذرا سا مختلف رائے رکھتا ہوں، کیونکہ آپ نے بات کی ہے 70s کی. جی دیکھیں اس دور کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں اور دیکھتے ہیں اس کے نتائج وہ بڑے بھیانک ہیں. تعلیم اور انڈسٹری کی تو جڑیں کاٹی گئی ہیں اس دور میں، نیشنلائز کر کے. تو میں اس لیے جو ہے وہ آپ کی اس نہیں، وہ اصل میں بات یہ تھی نا کہ تاجر صنعت کاروں نے غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں نا. اس زمانے میں تھوڑا بھٹو صاحب کے ساتھ بگاڑ پیدا کر لیا تھا. لوگ کہتے تھے بھٹو کیسے بنے گا وزیر اعظم، صدر کیسے بنے گا، اس آدمی کے بننے کے چانس نہیں ہیں، تو وہ پھر بن گئے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، کیا پتہ کون کب کہاں آ جائے. سر ہم تو سب سے بنا کر چلتے ہیں. سر دیکھیں اگر تو ہم پھر یہی کرتے رہیں گے کہ جی کاروباری طبقہ بھی یہی کرتا رہے گا کہ کھڑے ہو کے بھی ترانے ہی گانے، تو بس پھر صحیح ہے، پھر ہم بھی مائک لے کے اب ترانہ گانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کوئی جو ریالٹی ہے وہ فیکٹ چیک ہے وہ نہیں کرتے. نہیں دیکھیں، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کیونکہ میں نے متواتر یہ دیکھا ہے. آپ جیسے سنجیدہ لوگ اس شعبے میں کم ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے سنجیدہ شخص کو عہدہ بھی ملا ہے اور قیادت کرنے کا موقع بھی ملا ہے کاٹھی کی. تو یہ ایک اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا ہے. ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا پروفیشن نہیں ہے پولیٹیکنگ کرنا، لیکن کہتے نہ کرے کوئی بھرے کوئی. موضوع میں بدل لیتا ہوں. حالات، واقعات، معاملات آپ کو پتہ ہے بدلتے رہتے ہیں اس ملک کے اندر. کیوں بلا وجہ بندہ پھسلن میں پاؤں رکھے؟ اور ہمارے استاد تو ہمیشہ کہتے تھے بیٹا پھسلن کہیں دکھے تو وہاں پاؤں ہی نہ رکھو. تو میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہی نہیں ہوں. خیر، بریک کے دوران بھی ہماری بات ہو رہی تھی کرنگی کے لیے بھی، کرنگی انڈسٹریل ایریا کے لیے بھی، کراچی کے لیے بھی بڑا اہم پروجیکٹ آ رہا ہے، ملیر ایکسپریس وے. یہ کاٹھوڑ پہ، سوری زبان بھی تھوڑی ٹوسٹ ہو جاتی ہے، یہ یہاں سے چلے گا کرنگی کے ایج سے اور جائے گا کاٹھوڑ. اور میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، بڑی پمپ اینڈ شو کے ساتھ اس کو لانچ کیا ہے. گاڑی بڑی تیز بھاگتی ہے اس پہ، اور ہیوی ٹریفک کے لیے یہ جو ہے ایک طرح کا ڈیٹور ہوگا. کرنگی کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بینیفیشل ہوگا. لیکن میں معذرت گفتگو کے اندر ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ یہ کہ کرنگی کے لیے بہت بینیفیشل، لیکن آپ جانتے ہیں کرنگی کے انڈسٹریلسٹ اس چیز سے بڑے پریشان ہیں کہ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو پورٹ ابھی تک جو ہے نا ان کو KPT، وہ ان کو سٹی ایریاز میں سے جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایوننگ میں ویٹ کرنا پڑتا ہے. شپمنٹ آپ کو پتہ ہے 16 گھنٹے اگر ڈیلے ہو جاتی ہے تو شپمنٹ مانے 16 گھنٹے پلس
آپ لگاتے جائیں نا, کیونکہ اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. تو بہت سارے انڈسٹریلسٹ کی خواہش یہ ہے کہ وہ صبح میں ہی سامان پیک کریں ارلی مارننگ, اور سامان اپنا فجر کے ٹائم ہی نکال دیں. اب یہ آج کل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, آپ کو پتہ ہے, دیر سم ریسٹرکشن ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیے گا روڈ لنک کے بارے میں, پھر میں دوبارہ آپ کو انڈسٹریل پالیسی پہ لے آؤں گا. جی بالکل, آپ نے یہ پروجیکٹ کا جو ذکر کیا, ملیر ایکسپریس وے, اس کا جو نام پہلے رکھا گیا تھا, اب نام انہوں نے شہید ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے اس کو نام تبدیل کر دیا. یہ یقیناً کورنگی انڈسٹریل ایریا کے لیے بھی اور پوری کراچی اور سندھ کے لیے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے, کیونکہ یہ اس کی کنیکٹیوٹی کاٹھور تک جب یہ مکمل ہو جائے گا, اور ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیفنس والا جب ایئرپورٹ جا رہا ہوتا ہے تو شاہ فیصل سے میں نے ابھی اس پہ ٹریول کیا ریسنٹلی, تو یہ ایک آپ کا ٹائم اور انرجی دونوں کو سیو کرے گا. جو آپ نے بات کری پورٹ کی کنیکٹیوٹی کی, شرجیل انعام میمن صاحب چند دن پہلے کورنگی ایسوسیشن تشریف لائے تھے, اور ان سے ہم نے یہی بات کری کہ جی یہ ہمارا جو کے پی ٹی والا جو معاملہ ہے, جو روٹ ہے, اس میں جو ہے وہ بڑی ہرڈلز ہیں. اس کے لیے کوئی یا تو آپ اس میں ایکسٹینشن لائیں اگر کوئی پاسبلٹی ہے, نہیں تو اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آپ, تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو گراؤنڈ پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں نا, جو جام صادق نیا بن رہا ہے وہ, قیومباد کاز وے بن رہا ہے, ملیر ایکسپریس وے یا شہید ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے یہ افتتاح ہو گیا ہے. آگے آپ کے پاس یلو لائن جو ہے وہ آ رہی ہے, اس میں وہ ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک پہ ہی آ رہی ہے. تو ان کی کمپلیشن سے پہلے ہم کوئی چیز ایسی ہے تو بیٹھ کے اس کو کہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے یا ایک ایکسکلوسو کورنگی سے جو ہے وہ آپ کو کے پی ٹی تک کا کوئی پروجیکٹ جو ہے, تو ابھی وہ ان ڈیزائن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اس کا کون سا روٹ. اچھا, لیکن کچھ لوگوں نے کہنا, یہ معذرت, یہ میں کورنگی سینٹرک بات کر رہا ہوں, لیکن آپ پتہ ہوگا کورنگی بہت زیادہ اہم انڈسٹری کے لیے پاکستان کی ضروری ایک ایریا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو جام صادق ہے اس کی ایکسٹینشن کرنے کے بجائے نا تھوڑا گیپ دے کے ایک آلٹرنیٹ تھوڑے سے ڈسٹنس کے بعد, کیونکہ بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں کورنگی کے اندر جو ڈیڈ اینڈز تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان میں لنک کریٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایکسٹینشن کا پروگرام بہت اچھا ہے, آئی ہوپ کہ اٹ گیٹ سکسیزفل. لیکن ایشو یہ تھا کہ کورنگی نیڈز مور اینڈ مور ایکسیس پوائنٹس. آئی تھنک یہ شاہ فیصل والا بھی ایک اچھا وہ ہے, لیکن کیونکہ لانڈی کی طرف جا کے لگتا ہے تو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایریا. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آئی وڈ سے پلیسز ان کراچی وین اٹ کمز ٹو انڈسٹری. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں اضافی بات ایک کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ گوادر جاتے ہیں یہاں سے کراچی سے, تو ہمارے پاس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کوسٹل بیلٹ یوز ہوتا ہے. لیکن کراچی کی ہب کے بعد سے ہم ہب سے جب انٹر ہوتے ہیں تو ہم کوسٹل بیلٹ کے بجائے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں شہر کے اندر. ونڈرفل آئیڈیا. تو ہم نے سجیسٹ کیا ہے اپنی انٹرنل میٹنگ میں ان کو کہ جی اس کا کوئی ڈیزائن بنائیں. آپ کی کراچی کی بہت بڑی کوسٹ لائن ہے, اس کے اوپر اپ لفٹڈ آپ جو ہے وہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ لے کر آئیں اور پھر اس کو رنگ روڈ کی شکل دے دیں کہ جب آپ کی جو ہے کراچی کی جو جورسڈکشن ہے جب اینڈ ہو رہی ہے اور آپ کا لنک روڈ ایک نکل رہا ہے نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے پہ, اور پھر آپ کو جو ہے وہ ایک کنیکٹیوٹی ناردرن بائی پاس کی ملتی ہے ہب سے, تو یہ پورا ایک رنگ روڈ جو ہے وہ بن جائے گا. اور آپ کے اس کے انٹری ایگزٹ دے دیں گے تو ایک دوسرے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا جو ہے وہ آپ کے لیے جس طرح پنجاب کے ایک بڑے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے رنگ روڈ بنا لیا ہے, تو وہ بہت اس میں جو ہے وہ ان کو اتنی سہولت مل گئی ہے, بناتے ہی جا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جی کام ہو رہا ہے. دیکھیں وہاں تو بڑا مزے کی چیز ہے سر, نیت. وہاں تو دیکھیں جب موصوف بیٹھے ہوتے ہیں تو گھر میں کینچی پڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس ڈیزائن کا بھی بنا دو. کینچی پل کب پڑا ہوا ہوتا ہے, کہتے ہیں کب کے ڈیزائن کا پل بنا دو, کب پل. تو وہاں پہ پل ہی پل ہیں, روڈیں ہی روڈیں ہیں. کہیں کسی کا کڑا دیکھ لیا تو بھائی یہ کڑا صحیح اچھا لگ رہا ہے, رنگ روڈ. تو ایک بنایا پھر دل نہیں بھرا, پھر دوسرے بھی بنائیں گے. لیکن بہرحال وہ میری ایک جو بات مختصر سی رہ گئی کہ وہ کے پی ٹی سے اگر پورٹ قاسم تک کا اگر آپ کوسٹل بیلٹ پہ اپ لفٹڈ, بہترین. تو ہم نے یہ انٹرنلی ایک ان کو سجیسٹ کیا ہے. اور there is a proposal that I have heard about previously which talks about a bridge that is to be built that will connect a very important road, and it would somehow connect KPT to Korangi and then subsequently to Port Qasim. I have heard about it,
I'm sure you must have also heard about it. It was a very elaborate plan. It would also include adding one of the islands that's in between. बड़ी अहम नुक्ते के ऊपर और जनाबे वाला हाँ सनत, मेरे मुल्क की सनत कब बढ़ेगी आप मुझे ये बताएं। जुनैद नकी साहब, जज्बाती सवाल आपसे पूछूंगा, मैं और चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा। हम ये हो गए, हम चांद पे पहुंच गए, हमने चांद पे जाके ये कर दिया, हमने वहाँ पर भी यूँ बना लिया, ये सब बातें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। देखिए अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना 6 महीने के बाद, मुझे अट्रैक्ट करेगी जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आती है। दैट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। उसमें देखें कंपोजिशन है, एग्रीगेट नंबर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई कितनी नहीं हुई, आप मानते नहीं मानते, इंटरनेशनल जितने इदारे होंगे ना वो चेक ये करेंगे कि साहब आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी हुई। इट विल बिकम ए मेजर कंपोनेंट ऑफ योर जीडीपी। Sir, has anyone discussed with you or have you heard of any discussion going on right now that you want to achieve a GDP? आप पता है ना GDP का टारगेट इतना हाई रख लिए। Without industrial growth is that GDP growth possible? मुझे ये बता दे बस, इतना मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अच्छा सर, मैं अर्ज़ करूँ आपसे ग्रोथ की, चूँकि आपने बात की है ना, तो हम लिंक्ड हैं इंटरनेशनली, ग्लोबली। इस वक्त आपको पता है कि चीज़ें सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, चैलेंज पूरे दुनिया में। लेकिन ये कि इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट फोकस्ड है, काम कर रही है, इसलिए आपको जो है ना वो कोई मुस्बत आशारिये भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। जी जी। और उसमें वो ज़ाहिर कुछ वो थोड़ा एग्जेजरेट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रियलिटी बेस्ड। मुल्क का अच्छा हो हम तो खुश होंगे ना। जी बिल्कुल, मुल्क के लिए कोई भी चीज़ अच्छी हो हम खुश होंगे। इस वक्त जो हमारे यहाँ जो बड़ा चैलेंज है, चूँकि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 60% जो है वो आपकी टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल जो हमारी बेस करती है वो कॉटन यान पे करती है। कॉटन यान का आपको जो है वो इस वक्त चैलेंज बहुत बड़ा आया हुआ है, और आप इंपोर्ट पे जा रहे हैं, आपको मिल भी रहा है माल नेबरिंग कंट्री से, आपको जो है वो कुछ जगहों पे आपके पास कपास आ रही है और आप प्रोसेस करके कॉस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि जी अगर कोई क्योंकि जो डॉलर पैरिटी है वो भी लास्ट 5 इयर्स अब होने को आ गए हैं कि वो जहाँ पे वो पहले कॉस्ट करते थे अब वो 330 या 320 पे लाके वापस 275 में इस वक्त जो है वो। अच्छा, और याद रखें इंटरनेशनल बायर अपने पास यही अज्यूम कर रहा है कि आपकी डीवैल्यूड वैल्यू वो है जो उसने साल पहले देखी थी। सही कह रहा हूं? वो तो अपने ज़हन में ही बना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तो जो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान में काम काफ़ी आया हुआ है, लेकिन लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जी इस एनर्जी क्राइसिस, इस कॉटन क्राइसिस में वो कैसे ऑर्डर्स बुक कर लें साल 2 साल के लिए। तो बहुत जो है वो समझ लें इस वक्त फूक फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन लकीली जो दूसरे सेक्टर हैं उसमें परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी ग्रोथ पे है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो राइस है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। लेकिन साइंस एक और चीज़ कहती है जी, साइंस ये कहती है, मतलब विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी जी, साइंस ये कहती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग का रेशियो या इंडस्ट्रियल कैपिटल का रेशियो वही होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल का, जो उसकी ग्रोथ रेट के हिसाब से मैच करता हो। सही। बैंक क्रेडिट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रेडिट इंडस्ट्री की तरफ, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये पॉसिबल है? जरा प्लीज नहीं, वो फिर आप ये तो देखें उनके हाथ में नहीं है ना, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ये तो जो नए ग्राफ हैं आप उनको देखिए। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट अब इस वक्त 13 पे है और 12 होने जा रहा है अगले आने वाले वक्तों में। को हो सकता है जनवरी में कोई अनाउंसमेंट आ जाए या मैक्सिमम अब तक बढ़ेगी आपके ख्याल? जी बढ़नी शुरू। देखें मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी हमारी ये बात हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, और उसके बाद हमारी इत्तेफाक की बात है जो पॉइंट था वो मैंने चंद लोगों से डिस्कस भी किया, और उसमें इत्तेफाक से बैंकर्स की हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, और मैंने उनको ये बात जो है थोड़ी सी यूँ कह ले कि शर्म दिलाने की कोशिश करी कि जी आप कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, वो एक सौतेलेपन का शिकार है। तो आप जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे हम कभी भी जो है वो ग्रोथ कर। डिपॉजिट ले लेते हैं। जी बिल्कुल, डिपॉजिट किसी से भी ले लेते हैं। बहरहाल इस वक्त तो डिपॉजिट जो है वो डिक्रीज होने शुरू हो गए हैं, और अब आप जो आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंडस्ट्री में होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही है कि जब लोन मिल जाता है ना, किसी को सैंक्शन हो जाता है, तो वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जो है ना वो रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज और गाड़ी, ये वो कहता है जी ये पैसे आपने लिए इंडस्ट्री के लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बदकिस्मती से इंडस्ट्री जो है ना वो इस
یہ کمتری کا شکار ہے سوچ میں کہ ہمیں اپنی جو ہے نا تھوڑا سا قبلہ بہتر کرنا ہے کہ ہاں نہیں لائف سٹائل آپ کا سر آپ بہتر کر لیں اکانومی لائف سٹائل لون ملا ہے 20-25 کروڑ روپے کا, گاڑی تو ڈالا لینی ہے نا, ڈالے میں گھومیں گے پتہ لگے گا لون ملا ہے. وہ دیکھیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا اپنا قبلہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال جو اشاریے ہیں وہ ابھی مثبت کی طرف ہیں, اور اس سال 2025 میں جب ہم دسمبر ٹچ کر رہے ہوں گے تو جو بھی ٹارگٹس ہیں, جو آپ نے جی ڈی بی کی بات کری یا ایف وی آر کے ٹارگٹس کی بھی آپ بات کر لیں کہ انہوں نے 11 ٹریلین سے اوپر کے ٹارگٹس دیے, 9 ٹریلین جب دیے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن آپ کو ایگری نہیں کرنا چاہیے تھا نا, آپ کو سر ہماری جو ڈائلاگ اگر وہ ریکارڈڈ ہوتا تو آپ حیران ہوتے, اور انگریز صاحب جس طرح لال چہرے کے ساتھ ہم سے مخاطب ہوئے تھے تو ہماری پھر اس کے بعد ہمت نہیں بنی, کیونکہ ہم تو لیجیٹیمیٹ کاروباری ہیں. ہم نے ان سے صرف یہی درخواست کری تھی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نان فائلرز کی طرف, تو اس کے اوپر بائی ایکشن بھی ایسا نہیں ہو کہ آپ, لیکن انڈیویجول انکم ٹیکس کین نیور ایور کنٹریبیوٹ ٹو اے لارج پورشن. آپ خود جانتے ہوں گے پاکستان کی اگر ٹیکس کٹی کو دیکھا جائے تو, اور دنیا بھر میں انڈیویجول انکم ٹیکسز نیور میک اپ فار دا میجورٹی, کارپوریٹ انکم ٹیکسز میک اپ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر میجورٹی ٹیکسز آر کلیکٹڈ فرام ایم این سیز, لارج کنگلومریٹس اینڈ لارج بزنسز. اسی لیے انہوں نے سپریٹ بھی کیا ہوا اس کو, جو ٹیکس پیئرز بڑے ہیں ان کو سپریٹلی ٹریٹ کرتے ہیں, دے آر دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز. اور آپ پتا ہوگا کہ اس وقت ہمارا ایسا لاپ سائڈڈ سسٹم ہے کہ کسٹمز از کلیکٹنگ موسٹ آف اٹ, جو دوسروں کا سامان بھی کلیکٹ کری کسٹمز کلیکٹ کری. تو آئی تھنک ایون اف وی کلیکٹ انڈیویجول انکم ٹیکس اٹ وونٹ میک اے ڈینٹ. 200-300 آپ نے ٹریلینز کی بات کی ہے, اینڈ ویل بی ٹاکنگ بلینز, کوئی فائدہ نہیں نا. ہاں نہیں دیکھیں ایم این سیز تو آپ کو جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر دیں وہ جو ہے نا ان کی ریمیٹنس جاری ہوتی ہے نا, اور تو وہ یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ اسی لیے ان کی کوئی پرائس چیک بھی نہیں ہے. جو لوگ سر دیکھیں نا ہماری ان کی مونوپولیز نہیں ہے تو اولیگوپولیز سے ہیں یا اولیگارک. جی بہرحال خوش قسمتی سے جی اب جو ہے وہ چونکہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں اور اکیڈمیا اس کے اوپر فوکسڈ ہے. انڈسٹری میں بھی بہت سارے جو لوگ جو دور رست جو نگاہ رکھتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ آ گئے ہیں. بہت سارے اچھے برانڈ جو ہیں وہ اپنی ٹوٹل پروڈکشن جو ہے وہ امپورٹ پہ کنورٹ کر رہے ہیں. کورنگی میں کئی فیکٹریز میں نے وزٹ کی ہیں جو ٹیک بیسڈ ہیں, لیکن بہت میں کہتا ہوں میں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ بڑا ٹریبیوٹ دیتا ہوں اور ان کو بڑا جو ہے وہ ووکل رہتا ہوں ان کے لیے کہ جی ایسی کمپنیز موجود ہیں جو ٹیک بیسڈ ہیں لیکن ٹوٹل امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایون وہ بیٹریز اپنے یہاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ کیوں, اس لیے وہ دے آر ریئل پیٹریوٹک. میں ان کو مانتا ہوں کہ جی یہ محب وطن لوگ ہیں کہ جی ان کو پتہ ہے کہ ہم ای وی بنائیں گے تو اگر کمپلیٹ ای وی یہاں بنے گی تبھی فائدہ ہوگا, ادروائز ہم اس کی سی کے ڈی ہی منگاتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی سر ہمیں جو ہے وہ بائی ایئر اینڈ نظر آ رہا ہے کہ اچھا پرفارم کرے گا پاکستان دنیا کے نقشے پہ. آپ کو جو ہے وہ سارے جو اشاریے ہیں وہ اچھے نظر آ رہے ہوں گے, اور ہم نظر ان کی بھی صحیح رہا ہماری طرف. جی سر دیکھیں پتہ نہیں آج کل غصہ زیادہ آ رہا ہے بھائی کو, جس ملک کو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے وسائل زیادہ ہیں, ہم اپنے ملک کا حصہ بنائیں گے, تو ہمارے والے تو اور بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں ہمارے ملک میں, تو پھر وہ ایسا نہ ہو نظروں میں آ جائیں. اچھا خیر نظروں میں تو ہم ہیں سر. اچھا تبھی یہ حال ہے ہمارا. نظریں اچھی ہوں لگے نہیں بس لگی ہوئی سر. ویسے ہمارے اپنوں کی اتنی لگ جاتی ہیں, پرایوں کی ضرورت کیا ہے. جی بالکل یہ. اچھا یہاں پر میں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ٹیک کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, اور ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جو کہ ملک کو سیلف ریلائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے یہاں اب انفارچونیٹلی امپورٹس ویسے بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی. لیکن ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ میں نے ابھی جو تحقیق کی اس سے یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی امپورٹس میں کوئی خاطر خواہ ڈکلائن نہیں ہے, بلکہ ریشو کے حساب سے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ نو میٹر واٹ وی ڈو, کچھ ایسی ہم نے اپنے لیے کمپلشنز کریٹ کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ہمارے لیے ایک زبردستی سا عنصر بن گیا. جب میں نے اس کو دیکھا بریک ڈاؤن کو تو میں حیران ہوا کہ پاکستان میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر کیمیکلز کی امپورٹس. سر سب را مٹیریلز ہیں, سارے را مٹیریلز ہیں. آپ کی ایکسپورٹ بیسڈ را مٹیریل ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ امپورٹس جو ہیں وہ ایز امپورٹ لگژری امپورٹس نہیں ہیں, ان کے اندر را مٹیریلز ہیں, چاہے وہ کیمیکلز میں ہوں, چاہے وہ آٹو پارٹس میں ہوں, چاہے وہ کاٹن کی شکل میں ہوں.
لیکن وہ سارے جو ہیں وہ را مٹیریلز ہیں، اسی لیے آپ کو امپورٹس ہائی نظر آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے یہاں انڈسٹری گروتھ پہ آ گئی ہے۔ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ جتنا ہم زیادہ کام کرتے جائیں گے وہ یہ ایریا بھی ہمارا کور اپ ہوتا جائے گا، لیکن اس وقت ہمیں امپورٹ بالکل نہیں روکنی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ تر را مٹیریلز ہیں۔ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر یہ امپورٹس آئیں گی تو یہ ملک کی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے میں کام میں، ڈیفینیٹلی، بالکل ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایم ہمارا یہ ہے نا کہ ہم اگر اس میں ویلیو ایڈ کر کے جی اس کو دوبارہ سے ایکسپورٹ کریں گے تو وہ ہماری انکم کا حصہ ہی بنے گا اور ہم آف سیٹ بھی کر دیں گے امپورٹ کو۔ یہ دیکھیں یہ پریکٹیکل پرپس ہے۔ تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ کمپلشن ہے، جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، کیونکہ بغیر اس کے پروڈکشن نہیں ہو پائے گی، ممکن نہیں، ہر چیز انڈیجنسلی پروڈیوس نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزوں کے لیے را مٹیریل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ویلیو ایڈ کر دیں تو بہتری کی جانب جائے۔ اور جو بات انہوں نے کی بہت ہی اہم، امپورٹ سبسٹیوشن کی، پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ پاکستان کی ڈومیسٹک کنزمپشن بھی ہے، اور ڈومیسٹک کنزمپشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہی ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر اچھے انڈسٹریز جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کا، تو یہ میرے خیال سے اس ملک کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنید لطیف صاحب، آپ شو پر آئے، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن آتا تو یہ آگے آنے والے دنوں کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ سے مزید بھی بات ہو، کیونکہ آج تو ہم نے انڈسٹریل پالیسی کے متعلق ہم نے بات کی ہے۔ انڈسٹریل پالیسی تو ایک جز ہے اس کا، جو باتیں انہوں نے کی اگر ان کا خلاصہ ہی آپ کے سامنے رکھ دوں تو یہ بڑی اہمیت طلب باتیں انہوں نے، جو کہ کم تاجر صنعت کار ہمارے ہاں کر پاتے ہیں۔ صرف سم اپ کرتے ہوئے ان کی ڈسکشن کو میں یہی کہوں گا کہ ان کا ایک بڑا مثبت رجحان ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، یہ خود بھی ترقی کرتا ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ویوز ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو ینگ لیڈرشپ آ رہی ہے ہمارے تاجر صنعت کار جو تنظیمیں اور ادارے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک نئی ویژن لے کر آ رہے ہیں، ایک نئی سوچ لے کر آ رہے ہیں سامنے، ان کے اعمال میں جو ہے وہ بصیرت اور تاثیر دونوں دکھتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک ضروری چیز ہے، اور ان سے پہلے بھی کاٹی کے جو سربراہان آتے رہے، اچھا انہوں نے کام کیا ہے، کورنگی کی بڑی خدمت کی ہے، کورنگی انڈسٹریل ایریا کی بڑی خدمت کی ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ناظرین بڑی اہم گفتگو ہماری ہو رہی تھی، اور میرے خیال سے بہت سے نکات کے متعلق بات ہو گئی، دنیا کے بدلتے حالات، دنیا کے بدلتے معاملات کے اندر پاکستان کی ترقی جو ہے اس کے متعلق گفتگو کرنا آج کل کے دور میں ایک چیلنجنگ کام ہے، لیکن امید و توقع آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ حالات آگے جا کے اور بہتر ہوں، اس کے باوجود کہ بہت سارے معاشی چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں، بطور صحافی مجھے چیزیں چھپانی نہیں چاہیے، ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم آنے والا ہے، مشکل وقت آنے والا ہے، کیونکہ جب اوور آل گلوبل اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے، گلوبل اکانومی بھی چینج ہوتی ہے، معاشی آبجیکٹیوز لوگوں کے چینج ہو جاتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی مارکیٹ پہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ امپیکٹ جو ہے بہت محدود نوعیت کا ہو، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں رہے آگے چل کے۔ وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک۔ علی ناصر، میں ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔